नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह आया नंबर 41 से अपना लेसन शुरू करेंगे। सूरह अल-अहज़ाब। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनु ईमान लाए हो, उज़्कुरू जिक्र करो, अल्लाह अल्लाह का, ज़िक्रन जिक्र, कतीरा बहुत ज़्यादा, वसब्बिहूहु और पाकी बयान करो उसकी, बुकरतन सुबह, व अस्वीला और शाम के वक्त। अब यहाँ पर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं, और बेसिकली जो डायरेक्ट एड्रेस है वो बिलीवर से है, मुसलमानों से है, मोमिनों से है। और क्या कहा जा रहा है कि ए अहले ईमान, अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करो, कसरत के साथ जो है अल्लाह ताला का जिक्र करो, अल्लाह ताला को याद करो, और सुबह और शाम उसकी पाकी बयान करते रहो। और फिर आगे क्या कहा जा रहा है कि हुवल्लज़ी, वही ज़ात है कि जो, यानी अल्लाह ताला, युसल्ली रहमत भेजता है, अलैकुम तुम पर, व मलाइकतुहु और उसके फरिश्ते भी, लियुखरिजकुम ताकि तुमको निकाले, मिनज़्ज़ुलुमाती अंधेरों से, इलन नूरी रोशनी की तरफ, व काना और है, बिलमुमिनीना मोमिनों पर, रहीमा मेहरबान। अब यहाँ पर जो है एक्चुअली नेक्स्ट आया भी हम इसको साथ ही को कर लेते हैं। तहियतुहुम, उनकी दुआ, यौमा जिस दिन, यल्कौनहु वो मिलेंगे उसको, यानी अल्लाह ताला से जब मुलाकात होगी तो उनकी दुआ क्या होगी, उनके लिए तोहफा क्या होगा, सलामुन सलाम, वअद्दा और तैयार किया उसने, लहुम उनके लिए, अजरन अजर, करीमा उम्दा। अब यहाँ से यानी 41 से 44 तक जो आयात हैं, इसमें बेसिकली क्या बात कही जा रही है, मोमिनों को अल्लाह ताला जो है मुखातिब करके क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ताला को कसरत से याद करो, उसका जिक्र करो, और सुबह और शाम जो है उसकी पाकी बयान करो, उसकी तस्बीह बयान करो, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात क्या है, जो कि तुम पर रहमतें भेजता है, और उसके फरिश्ते भी रहमतें भेजते हैं। और ये ऐसा क्यों होता है, यानी ये सारा कुछ क्यों किया जाता है, ताकि अल्लाह ताला मोमिनों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ ले आए। और ऐसा अल्लाह ताला क्यों करते हैं, वकाना बिलमुमिनीना रहीमा, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात जो है मोमिनों पर बेहद मेहरबान है। और फिर क्या होगा कि जिस दिन वो उससे मिलेंगे, यानी मोमिन जो है अपने रब से मुलाकात करेंगे, तो उनके लिए जो जिसे कह लें कि गिफ्ट होगा, जो तोहफा होगा अल्लाह ताला की तरफ से, वो क्या होगा, सलामुन सलाम। और इसके अलावा क्या है कि अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए अजरन करीमा, बहुत ही उम्दा किस्म का अजर जो है वो अल्लाह ताला ने तैयार कर रखा है। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले जो है हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ आयात जो हैं उनकी जो आगाज़ होता है वो किस तरह से होता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। तो जब इस तरह से खिताब किया जाता है तो एक्चुअली क्या है कि ये आयात जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। इम्पॉर्टेंट इन सेंस में कि जैसे एक तो होता है ना कि आप जनरल बात करते हैं, सामने कुछ ऑडियंस है, आप जनरल बात करते हैं, तो यानी वो एक सबके लिए होती है, तो किसी को वो खास अपने लिए अहम नहीं महसूस होती। लेकिन अगर सामने आपकी ऑडियंस है और आप उसमें से किसी एक का नाम लेकर खास करके कोई बात करते हैं, जब उसको यानी उसका नाम पुकारा जाएगा, तो बाकियों की निस्बत जिसको पुकारा जाएगा वो फौरन अलर्ट हो जाएगा कि मेरे मुतल्लिक कोई बात होने लगी है। तो यहाँ पर भी देखें कि खास करके जो है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू कहा गया है, तो इसका मतलब है कि मोमिन जो है जब इस तरह की आयत उस पर आती हैं तो वो फौरन अलर्ट हो जाता है। इसके बारे में इब्ने मसूद भी यही फरमाते हैं कि इस तरह की आयत का क्या है कि मोमिन जो है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस तरह की आयत में उससे नेक्स्ट जो है या तो कोई हुक्म होता है कि मोमिनो ऐसा कर जाओ, और या कुछ ऐसी बात होती है कि जिससे मोमिनों को बचने का हुक्म दिया जा रहा है। तो बेसिकली चूंकि हुक्म होता है तो मोमिन का क्या काम है कि वो अल्लाह ताला के हुक्म को जो है पूरी जिसे कह लें कि ताबेदारी और होशियारी के साथ सुनता है। तो यहाँ पर
حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ اذکروا اللہ ذکرًا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اور بہت بہت زیادہ ذکر کرو۔ اور یہ چیز ہم نے جیسے اس سے پہلے بھی آیات میں پڑھی تھی، ایک آیت میں پڑھی تھی جس میں کہ کافی زیادہ جو ہے جسے کہہ لیں کہ خوبیاں کچھ بیان کی گئی تھیں کہ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، پھر مومن مرد، مومن عورتیں، اور اسی طرح فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں، اور یہ ساری خوبیاں چلتے چلتے اینڈ پہ جو خوبی بتائی گئی تھی کہ یہ کون ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے کثرت سے کرنے والے مرد اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والی عورتیں۔ تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے آخر میں آ کر ان کو کیا بشارت دی تھی؟ اعد اللہ لہم مغفرتوں و اجرن عظیمہ، وہاں پر اجر عظیم اور مغفرت کی بات تھی، اور یہاں پر کیا ہے؟ اجر کریم کی بات ہے۔ تو یعنی ذکر جو ہے یہ اپنے آپ میں بہت بہت اہم عبادت ہے، بہت زیادہ، یعنی جسے کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا جو ہے اس پر جو ہے نا خاص یعنی تاکید کی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ ہمیں کیا کہا کہ ایک مومن کی زبان جو ہے اسے ہمیشہ اللہ کے ذکر سے جو ہے نا تر رہنا چاہیے، یعنی ہمیشہ اس کی زبان جو ہے کس چیز میں مشغول رہنی چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہنی چاہیے۔ اور یہ ذکر جو ہے نا اس کے بارے میں یہ چیز بھی ہے جو کہ ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے، اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہم یعنی کچھ بھی تسبیحات یا ذکر کرتے ہیں تو کرتے کرتے ہماری اتنی عادت اور ایک روٹین بن جاتی ہے کہ ہمارا وہ ذکر کانشیس سے جو ہے نا جسے کہہ لیں کہ غفلت والا ذکر بن جاتا ہے، یعنی ہم بالکل بے دھیان ہوتے ہیں، اور ہمارا یعنی جو ہے غافل ہوتے ہیں، غافل دل کے ساتھ جو ہے وہ تسبیحات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اس کا ذکر کریں، تسبیحات کریں، تو تھوڑا سا مائنڈ فل ہو کر، کانشیس ہو کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور ذکر جو ہے یعنی یہ کس قدر بہترین چیز ہے، کیونکہ دیکھیں کہ اس میں کثرت کے ساتھ اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو اس کی فضیلت ہمیں کیا پتہ چل رہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اینڈ پہ جو ہے اس کے لیے اجرن کریمہ کا وعدہ کیا ہے، کہ بہت ہی عمدہ قسم کا، کریم جو ہے اس میں عمدگی اور کثرت، اور آنر جو ہے نا وہ بھی، یعنی تین چیزیں آ جاتی ہیں کہ بہت عزت اور اکرام اور کثرت کے ساتھ، اور پھر یہ کہ جسے کہہ لیں کہ بیسٹ، بہت ہی عمدہ ترین جو ہے وہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اور اسی طرح ایک جیسے ہمیں حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ دو اعرابی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور ان میں سے ایک نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سے بہتر کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر تو طویل ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ دوسرے نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، اسلام کے احکام تو بہت سارے ہیں، یعنی ہمیں بہت سارے عبادات اور احکامات پتہ چلتے ہیں کہ یہ نیکیاں کرو، یہ عبادات کرو، یہ فرائض ہیں، یہ نوافل ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اسلام کے احکام تو بہت سے ہیں، مجھے ایک ایسی بات فرما دیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہاری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ تو سبحان اللہ، یعنی جو اس کو نصیحت کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیا ہے کہ ہمیشہ تمہاری زبان جو ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اب ہم اس کو بھی دیکھ لیں کہ یعنی یہ دیکھیں کہ یہ جیسے کہہ لیں کہ ایک بنیاد ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو باقی احکامات ہیں ان کی بنیاد یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ انسان جو ہے زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا، اس کی زبان ہمیشہ جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو۔ اور ایسا کیوں ہے؟ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ یہ ذکر جو ہے یہ کانشیس ذکر ہونا چاہیے، مائنڈ فل ہو کر جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، غفلت کے ساتھ یاد رکھنا نہیں ہے۔ اور یقین کریں کہ اگر ہماری زبانیں جو ہیں اللہ کے ذکر سے تر ہیں، اور ہم کانشیسلی ہم اپنے رب کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ جو ذکر ہے یہ کانشیسلی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کانشیسلی اس کا جو ذکر کرنا ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو بھی ہم عبادت کرنے لگیں گے تو یعنی سبحان اللہ، یعنی تر رہنی چاہیے زبان، اس کا مطلب ہے کہ ہماری
اس معاملے میں خوب خوب ٹریننگ ہو گئی ہے کہ آل دا ٹائم ہم نے کیسے مائنڈفل رہنا ہے، کیسے کانشیس رہنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ تو سبحان اللہ، یعنی جب زبان کا ذکر جو ہے ہمیں خوب خوب مائنڈفل بنا دیتا ہے، اس کی ٹریننگ ہو جاتی ہے اور یہ ٹریننگ مسلسل چلتی رہتی ہے، تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی عبادت کریں گے، جو بھی نیکی کا کام کریں گے، وہ سب کیسے ہوگا؟ بہت کانشیسلی ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ان بٹوین ٹائم ہے، اس میں آپ غافل نہیں رہ رہے، اس میں آپ ذکر کر رہے ہیں، اور اللہ کا ذکر کیسے کر رہے ہیں؟ کانشیسلی کر رہے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یعنی ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں آپ نے اللہ تعالیٰ کو بھلایا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، یاد رکھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ امید کیا ہے، بلکہ یعنی بہت زیادہ چانسز ہیں کہ ایسا شخص جو ہے وہ جب نماز کے لیے بھی کھڑا ہوگا تو کیا ہوگا؟ بہت ہی خشوع اور خضوع ہوگا۔ اس کی نماز جو ہے نا، غفلت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہوگی کہ یعنی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے بھرپور نماز ہوگی۔ کیونکہ ہم نے جیسے پچھلی بار بھی یہ بات کی تھی کہ یہ منافقین کی بات ہے کہ وہ نماز کی طرف بڑی سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ کا جو ذکر بھی کرتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ قلیل ہوتا ہے، یعنی نماز ان کی باقی چیزوں کے ارد گرد گھوم رہی ہوتی ہے، اور جو اس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت جو ہے اللہ کے ذکر میں مشغول رکھنا چاہیے۔ ہماری زبان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے، اور یہ ذکر جو ہے کانشیس ہونا چاہیے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ انسان کی ہر عبادت جو ہے نا، وہ بہت ہی جو ہے جسے کہہ لیں کہ غافل دل کے ساتھ نہیں ہوگی، بلکہ کیا ہے کہ اللہ کی یاد سے بھرپور عبادت ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا کہ جب کوئی گناہ کی اپرچونٹی اس کے سامنے آئے گی، سبحان اللہ، یعنی یہ کانشیس ذکر کا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ اگر کوئی گناہ کی کوئی اسے موقع مل رہا ہے کرنے کا، یعنی آسان ہے اس کے لیے گناہ میں انوالو ہو جانا، تو اگر اس کی زبان جو ہے وہ تر رہتی ہے اللہ کے ذکر سے اور کانشیسلی وہ کرتا ہے، تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ فوراً ایسا انسان جو ہے نا، وہ یعنی الرٹ ہو جاتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ یعنی بیسیکلی اس کو توفیق دے دیتے ہیں اس گناہ سے بچنے کی۔ لیکن اگر انسان غافل ہے تو obviously غفلت دل کے ساتھ اس کے سامنے اگر گناہ کی اپرچونٹی آئے گی تو بہت کوئکلی جو ہے نا وہ اس چیز میں فال کر جائے گا، بہت جلدی جو ہے نا اس گناہ میں جو ہے وہ ٹریپ ہو جائے گا۔ تو کیا ہے کہ یعنی کتنی پیاری یہاں سے ہمیں دیکھیں کہ آپ وسلم کی ہمیں حکمت کا پتہ چل رہا ہے، ان کی وزڈم کا پتہ چل رہا ہے، جو کہ ہم نے لاسٹ ٹائم بھی دیکھی تھی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یعنی آپ کو جو ہے دانائی، حکمت اور دانائی جو ہے وہ عطا کی تھی۔ یہاں پر بھی اگر اس نے اپنے لیے کسی نصیحت کو مانگا تو کتنی پیاری جو ہے آپ نے اس کو ایڈوائس کی کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تمہاری زبان جو ہے تر رہنی چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم تھا کہ اگر اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول رہتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو اس کا مطلب ہے کہ کسی بھی لمحے یہ اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہونے لگا، اور پھر کیا ہوگا کہ ہر عبادت یعنی اس کے لیے آسان ہو جائے گی، اور ہر گناہ سے بچنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ اور پھر کیا ہے، اور یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی، جیسے ہمیں باقی عبادات ہیں اس میں ہمیں حدیں نظر آتی ہیں، لمٹس نظر آتی ہیں، سرٹن اس کا نظر آتا ہے کہ ایک چیز ہے جیسے نماز ہے، تو نمازیں کتنی ہیں؟ 5 نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی آپ جو ہے تہجد ادا کر لیں، اشراق پڑھ لیں، تو یعنی ایک سیٹ نمبرز نظر آتے ہیں۔ اور اسی طرح جیسے اگر فرض میں دیکھ لیں، فرض میں تو آبویسلی صرف 5 نمازیں ہیں، اور اسی طرح روزے دیکھیں تو رمضان کے مہینے کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں، ایک سرٹن نمبر ہمیں نظر آتا ہے، ایک لمٹ نظر آتی ہے۔ اور اسی طرح حج ہے تو صاحب استطاعت پہ زندگی میں ایک بار جو ہے فرض ہے، اور اسی طرح جو زکوٰۃ ہے وہ بھی اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو اس کی بھی سرٹن لمٹ ہے کہ 2.5% جو ہے آپ کو اپنے نصاب سے نکالنا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ جب یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، کتنا ذکر کرو؟ ذکرن کثیرا، کوئی حد مقرر نہیں کی گئی، کوئی حد جو ہے یہاں پر مقرر نہیں کی گئی کہ اچھا مومن جو ہے نا وہ اتنا ذکر کرے اور اتنا کرے، نہیں، بلکہ یعنی
کیا نظر آتا ہے کہ یعنی بیسیکلی کثرت کیسے ہے کہ آل دا ٹائم، یہ کثرت کیا شو کر رہی ہے کہ آل دا ٹائم جو ہے ایک مومن جو ہے اس کا دل جو ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے۔ اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ یہ بھی ہمیں نظر آتا ہے نا کہ جیسے سورہ نساء میں بھی کیا آتا ہے کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، کہ ہر وقت یعنی کھڑے بیٹھے لیٹے اپنے پہلوؤں پہ ہیں، تو ہر وقت جو ہے ایک مومن اللہ کے ذکر میں رہتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم ایسے بھی دیکھ لیں کہ جیسے لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ کو یعنی کثرت سے یاد کرنے والے تھے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کیسے کیسے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ہر موقع کی ہمیں جو ہے وہ دعا نظر آ رہی ہے، کوئی یعنی رات کو ایون کے سوئے پڑے کروٹ بھی بدل رہے ہیں تو وہاں کی بھی دعا ہے، یعنی سوتے میں اگر ذرا سی آنکھ کھلی ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا کوئی اور دنیاوی باتیں نہیں ذہن میں آ رہی، کچھ بھی نہیں آ رہا، بلکہ فوراً جو ہے اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے، ہر لمحہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو، اور یہی چیز جو ہے مومن سے ریکوائرڈ ہے کہ وہ کہیں پر بھی ہو، کسی بھی حال میں ہو، کہیں کسی جگہ پر بھی ہو، کیسی بھی سچویشن میں ہو، ہر حالت میں ہر حال میں جو ہے اسے اللہ کو یاد کرنا ہے، ہمیشہ جو اس کو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ یعنی بات کیا ہے کہ یعنی رات ہے دن ہے، آپ چاہے زمین پر ہیں، چاہے سمندر پر ہیں، چاہے آپ گھر پر ہیں، چاہے سفر پر ہیں، چاہے آپ غریب ہیں امیر ہیں، صحت ہے بیماری ہے، یعنی جو ہے تنہائی میں ہے یا سب کے سامنے ہے، ہر جگہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، یہی چیز ہمیں یہاں پر جو ہے کہی جا رہی ہے کہ ہر حال میں ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنے والے بن جاؤ۔ اور وہی بات ہے کہ جب انسان ہر لمحہ ہر جگہ پر ہر حال میں اپنے رب کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے تو پھر اس کے لیے مسجد اور مال جو ہے نا وہ برابر ہی ہوتے ہیں، پھر یہ نہیں ہوتا کہ آپ وہ مسجد جاتے ہوئے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہو اور مال میں وہ ڈیفرنٹ ہو، نہیں، ہر جگہ جو ہے یعنی تنہائی میں کچھ ہو باہر کچھ ہو، ایسے نہیں ہوگا، ہر وقت ہر حال میں ہر جگہ پر جو انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اس کا ظاہر اور باطن بھی ایک جیسا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ اس کی حالت ایک جیسی ہے، ہر جگہ وہ اپنے رب کو یاد رکھنے والا ہے، اپنے رب کے بارے میں کانشیس ہے، اس سے بھولا ہوا نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ باقی چیزوں کی ہمیں لمٹس نظر آ رہی ہیں، سرٹن نمبر نظر آتا ہے کہ نمازیں آپ نے 5 پڑھنی ہیں، روزے آپ نے 30 رکھنے ہیں یا 29 رکھنے ہیں، حج ایک بار کرنا ہے، تو چونکہ ان چیزوں کی کنڈیشنز ہیں، آپ نے نماز پڑھنی ہے، نماز کے لیے ٹائم یعنی جو ہے اس کا نماز کا ٹائم ہونا چاہیے، آپ کے کپڑے صاف ہونے چاہیے، جسم صاف ہونا چاہیے، باوضو ہونا چاہیے، یعنی کچھ کنڈیشنز شرائط ہیں، ہر چیز ہر عبادت کو کرنے کی کچھ شرائط ہیں، آپ ان شرائط کو پورا کریں گے تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ اس عبادت کو کر سکیں، ادروائز وہ آپ کی عبادت جو ہے انویلڈ ہو جائے گی اگر اس کی کوئی کنڈیشن آپ مس کرتے ہیں تو۔ لیکن یہ جو ہے اس کو یہ کہا گیا کہ کثرت کے ساتھ کرو، تو کثرت کے ساتھ جب کرنے کو کہا گیا تو سبحان اللہ اس پہ ہمیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی کنڈیشن سیٹ نہیں کی گئی، کوئی کنڈیشن سیٹ نہیں ہے کہ پاک ہونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں نہیں کر سکتے، اور اس پوزیشن میں کر سکتے ہیں اس میں نہیں کر سکتے، اور صحت کی حالت میں ہے یہ بیماری ہو تو نہیں کر سکتے، سفر میں ہے تو نہیں کرنا، گھر میں بیٹھ کر کرنا ہے، فلاں جگہ پہ بیٹھ کر کرنا ہے، مسجد ہی میں ہو سکتا ہے، یا یہ کہ یعنی کوئی اور خاص جگہ نہیں بتائی کہ وہیں پر ہو سکتا ہے، جیسے طواف ہے آپ نے جا کر مکہ مکرمہ ہی میں کرنا ہے، آپ گھر بیٹھے طواف نہیں کر سکتے۔ تو بیسیکلی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ کہا کہ اذکروا اللہ، کہ اللہ کو یاد کرو، ذکرن کثیرا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، تو اس کو بالکل اوپن چھوڑ دیا گیا، بالکل اوپن چھوڑ دیا گیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویری ویری ایزی عبادت ہے، جس میں انسان کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، صرف ایک ذرا سی زبان ہلانی ہے جو کہ انسان ہر حال میں ہر جگہ ہر صورت بڑی آسانی سے کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی ایفرٹ نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، کوئی جدوجہد نہیں ہے، کچھ ایسا نہیں ہے کہ انسان کو فزیکلی یا فائنینشلی یا کچھ ایسا اس کو اپنا لگانا پڑ رہا ہے کہ یعنی ذکر کرنے کے لیے۔
تو کیا ہے کہ اگر کثرت سے کہا گیا ہے تو اس کے لیے کوئی کنڈیشن بھی سیٹ نہیں ہے، اور یہ سبحان اللہ یعنی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو انسان جو ہے نا یعنی ہر حال میں کر سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نہ تو اس کی کوئی حد مقرر کی ہے، نہ کوئی ایکسیپشن بھی نہیں دی۔ ہمیں نظر آتا ہے نا کہ بھئی نماز ہے، آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھیں، ایکسیپشنز نظر آتی ہیں۔ اگر آپ یعنی سفر میں ہیں تو سفر کی وجہ سے آپ نماز اپنی قصر کر لیں، اس کو مختصر کر لیں، اور تو اس میں جو ہے بیسیکلی یعنی ہمیں کوئی ایکسیپشن، کوئی عذر نہیں دیا گیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے معذور قرار نہیں دیا کہ اگر کوئی شخص اس حالت میں ہو تو وہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ ترک کر دے، اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دے، اللہ کی تسبیح بیان کرنا چھوڑ دے۔ کوئی ایکسیپشن ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہو کہ اے میرے بندے اگر تو اس حال میں ہو تو تجھے ضرورت نہیں ہے میرا ذکر کرنے کی، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی بات پتہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ اس کے بندے جو ہیں اس کا ذکر کریں، اس کو یاد رکھیں، اس کی تسبیح بیان کریں، اس کے لیے تحلیل کریں، اس کی تکبیر بیان کریں۔ تو یعنی کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی کنڈیشن سیٹ نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایکسیپشن نہیں دی کہ اس حال میں ہو، اس مجبوری میں تمہیں میرا ذکر کرنا معاف ہے۔ جیسے ہے نا کہ اگر آپ کے پاس استطاعت نہیں ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، یا فزیکلی آپ اس قابل نہیں ہیں کہ آپ حج جو ہے حج کا فریضہ ادا کر سکیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یعنی معذوری دے دی، اس کو معاف کر دیا اس چیز کے لیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ہمیں یہ چیز نہیں نظر آ رہی۔ تو ہے کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو یعنی کتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو، کیسے؟ صبح اور شام۔ اور جیسے صبح میں ہے، ہمیں صبح اور شام کے اذکار بھی پتہ چلتے ہیں، اور اس میں جیسے اگر صبح کا وقت لیں تو جو پریفرڈ ٹائم ہمیں کہا گیا کہ بہت خوبصورت ٹائم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ فجر کی نماز سے لے کر جو ہے فجر سے سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے، بہترین وقت ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں جو اللہ تعالیٰ کا خوب خوب جو ہے کثرت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کرنا چاہیے، یعنی اپنی صبح کا آغاز جو ہے وہ اللہ کو یاد کر کے خوب خوب یاد کر کے کرنا چاہیے۔ اور جو ہے اس کے بعد اصیلہ کی بات ہے، شام کی بات ہے، تو یہ شام کا کون سا ٹائم ہے؟ جو کہ عصر سے لے کے مغرب تک کا ٹائم ہے، تو اس کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ جیسے یعنی کہا گیا کہ سبحوہ، تو سبحوہ میں کیا چیز آ جاتی ہے کہ تسبیح کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر نقص سے جو ہے نا پاک قرار دے کر اس کی تعریف کرنا۔ یعنی ایک تعریف ہوتی ہے نا کہ آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں لیکن آپ یعنی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اچھا اس میں یہ عیب بھی ہے، یا یہ کمی ہے، یہ نقص ہے۔ تو یہ تعریف کیسی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ جو کہ ہر نقص اور ہر عیب اور ہر کمی سے پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر کمی سے، ہر نقص سے اور ہر عیب سے جو ہے پاک قرار دینا۔ تو کیا ہے کہ یعنی یہاں پر جو چیز بتائی جا رہی ہے کہ بکرتوں و اصیلہ، کہ صبح اور شام جو ہے اللہ کا ذکر کرو، تو پیچھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کثرت کے ساتھ، اور ٹائم بھی اس کا کوئی فکس نہیں ہے۔ تو اب یہ یعنی جو ہے پریفر ٹائم تو ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے کہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد سے جو اللہ کا ذکر کیا جائے ٹل سن رائز، اور اس کے بعد عصر سے جو ہے وہ مغرب تک، جب تک یعنی سورج غروب نہیں ہو جاتا، مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جیسے اذکار کی بات ہے، صبح و شام کے اذکار، تو ان کو جو ہے نا باقاعدگی کے ساتھ کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ اور اگر کبھی یعنی کوئی ٹائم ہمارا مس بھی ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل اگر شام کا ٹائم تھوڑا بزی ہوتا ہے اور آپ اس ٹائم پہ نہیں کر سکے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا اب میرا مس ہو گیا اب چھوڑو، کیونکہ وہ ہمیں کچھ خاص یعنی اذکار ہیں جو بتائے گئے ہیں۔ ویسے تو ذکر آپ جو بھی کر لیں، بہت سارے اذکار ہیں جن کو کہ آپ ہر وقت جو ہے اس سے اپنی زبان کو تر رکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ صبح اور شام کی ہمیں دعائیں اور اذکار بتائے گئے ہیں جو کہ مسنون ہے، تو ان کو لازم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اور کیا ہے کہ کبھی جیسے اگر ٹائم کم ہے یا کسی بھی وجہ سے اگر وہ مس ہو جاتے ہیں، تو اسی دن میں آپ یعنی جیسے اگر شام کو ٹائم نہیں ملا تو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں،
ذکر ہی کرنا ہے نا، تو کیا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، اور اگر یعنی کبھی بھی اگر مس ہو جاتا ہے تو اس کو یعنی بیسیکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا دن جو ہے وہ خالی نہیں جانا چاہیے، اللہ کے ذکر سے خالی نہیں جانا چاہیے کہ اس دن کا ذکر جو ہے ہمارا مس ہو گیا۔ جب بھی انسان کو ٹائم ملے تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ اس کو کر لیا جائے، یہ صبح اور شام کے اذکار جو ان کو پڑھ لیا جائے۔ اور پھر کیا ہے، اچھا ایک چیز ہمیں جیسے نظر آتی ہے کہ آم، اسی کے بارے میں بڑی پیاری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دو کلمات ایسے ہیں جو کہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں، یعنی سبحان اللہ، آپ کو ان کو ادا کرنے کے لیے اپنی زبان کو بھی بہت زیادہ کوئی حرکت نہیں دینی پڑتی، بہت زیادہ کوئی مشکل میں نہیں ڈالنا پڑتا، زبان پر بھی بہت ہلکے سے ہیں، اور لیکن کیا ہے کہ میزان میں بہت بھاری ہے، یعنی ان کا جو وزن ہوگا قیامت کے روز بہت بہت زیادہ ہوگا۔ اور وہ کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو سبحان اللہ یعنی کتنے آسان سی جو ہے وہ چھوٹا سا ذکر ہے، تو لیکن ہے کیا کہ قیامت کے روز ہمیں شدت کے ساتھ ضرورت ہوگی کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا جو ہے نا وہ کسی طرح بھاری ہو جائے، اور یہ کتنا آسان جو ہے ٹپ دی جا رہی ہے اپنے پلڑے کو، اپنے اسکیل کو ہیوی بنانے کے لیے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ چھوٹا سا ذکر ہے لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پسند ہے یہ ذکر، اور اسی لیے اس کا وزن بھی جو ہے قیامت کے روز بہت زیادہ ہوگا، میزان میں اس کا وزن جو ہے بہت زیادہ ہوگا۔ اور یہ چیز بھی ہے کہ یعنی ایک اور بھی چیز ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جو بہترین عمل ہمیں نظر آتا ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہو تو اس کا جو بہترین عمل بن جاتا ہے وہ کیا ہے کہ آخری لمحات میں اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا نام، اللہ کا ذکر ہو۔ اور یہ چیز بہت بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان دنیا میں اچھا بننے کی اور اچھے کاموں کی، نیک کاموں کی کوشش کرتا رہتا ہے، اور کیا ہے کہ ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پر بھی بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے اور بہت دعائیں مانگنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور بہت بہت کثرت کے ساتھ دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو کیا ہو کہ ہماری جو آخری کلمہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہو، ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر ہو، اور کوشش اس کے لیے کیا ہوگی کہ ہم جب اس دنیا میں موجود ہیں تو اس پریکٹس کو، اس چیز کو کریں۔ یہ ہوتا ہے نا کہ انسان جس حال میں بیسیکلی موسٹ آف دا ٹائم، سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اپوزٹ کیسز بھی نظر آئیں گے، ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ ہی کو یعنی معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیسیکلی ان کے اندر کوئی اچھائی یا کوئی ایسی نیکی، کوئی ایسی خیر ہوتی ہے جس کا بدلہ ان کو دے دیتے ہیں۔ سم ٹائمز آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص جو ہے بہت گناہ والی زندگی گزارتا ہے لیکن اس کا انجام آپ کو بہت خوبصورت دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور وہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے میں بھی کہ اس شخص میں کوئی ایسی خیر بھلائی، کوئی ایسی اچھی بات اس کی ہوگی جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بہترین اجر دے دیتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ اس نے ایسی توبہ، بہترین توبہ کی ہو کہ ایز اے رزلٹ جو ہے اس کا انجام جو اللہ تعالیٰ نے بہترین کر دیا ہو۔ تو لیکن ایک جنرل جو ہمیں چیز پتہ چلتی ہے، ایک عام، وہ یہی ہے کہ انسان جس حال میں زندگی گزارتا ہے، جس طرز پر زندگی گزارتا ہے، آلموسٹ اس کا اینڈ جو ہے اسی طرح کا ہوتا ہے، یعنی جس طرح کی سوچ، جس طرح کا مزاج، جس طرح کا رویہ، جس طرح کا عمل انسان کی زندگی میں ہوتا ہے، اس کی جو آخر کے لمحات ہوتے ہیں ان میں جو بھی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، جو کچھ وہ کہنا چاہ رہا ہوتا ہے، جو کچھ وہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، یا جو اس کی خواہشات ہوتی ہیں، سم ٹائمز ہوتا ہے نا اینڈ پہ بھی لوگ جب اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ باتیں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وہ اپنے جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو بتا دینا چاہتے ہیں، کر دینا چاہتے ہیں، اس کی نصیحتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو وہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی زندگی کا مزاج کیا ہوگا۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ان کے پاس موت آئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو فوراً نصیحت کی، یعنی انہیں فکر کیا تھی، انہوں نے فوراً اپنے بچوں سے پوچھا ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو سب نے کہا کہ ہم جو ہے
یعنی اللہ کی عبادت کریں گے. تو یہاں پر ہمیں یعنی یعقوب علیہ السلام کی فکر نظر آتی ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تو ان کی فکر کیا تھی کہ اپنے بچوں سے یہ بات یعنی جاتے جاتے جو ہے اپنے دل کو وہ تسلی لے کے جا رہے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو ایک بار پھر سے جو ہے نا اس بات پر ثابت قدم کر دوں کہ وہ میرے بعد کہیں گمراہ نہ ہو جائیں، وہ ایک اللہ ہی کی عبادت کریں. تو اس سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ ان کی ساری زندگی اسی چیز کے گرد ہوگی. ان کی ساری زندگی بھی اسی چیز کے گردا گرد ہوگی کہ اپنے بچوں کو، اپنی نسل کو وہ کسی طرح جو ہے وہ توحید پر پکا کر دیں. تو یہی وجہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی ان کی وہی فکر جو ہے ڈومیننٹ تھی. اور اگر کوئی انسان جو ہے یعنی کسی اور طرز پر زندگی گزارتا ہے تو اینڈ پہ بھی دیکھیں کہ سم ٹائمز لوگ اپنے مال کے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں، اچھا فلاں کو اتنا دینا، اس کو نہیں اتنے دینا، اس کو اتنا دے دینا، یعنی ڈفرینٹ ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ زندگی کا یعنی جس طرح سے جس حال پہ آپ نے گزاری ہوتی ہے، آخر میں جاتے جاتے فکریں بھی وہی ہوتی ہیں، زبان پہ باتیں بھی وہی ہوتی ہیں. تو کیا ہے کہ یہ انسان کی زندگی کا بہترین عمل ہے کہ جاتے ہوئے اس کو جو ہے کلمہ نصیب ہو جائے، جاتے وقت جو اس کی زبان پر جو ہے وہ اللہ کا نام جو ہے وہ جاری ہو جائے. اور اس کے لیے ہمیں کوشش کیا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی ہمیں عادت جو ہے یعنی جب ہم دنیا میں موجود ہیں تو اس وقت جو ہے ہمیں ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو ہے اس کے بارے میں ہمیں حدیث پتہ چلتی ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کی فضیلت کے بارے میں کہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کو یہ چیز کتنی پسند ہے کہ ایک بار کیا ہوا کہ جیسے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بیسیکلی نماز پڑھ رہے تھے. تو ایک آدمی نے، جیسے نماز پڑھتے ہیں تو ہم تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر جو ہے ثنا پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ایک آدمی نے یہ والی تسبیح جو ہے وہ پڑھی، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے جب فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ فلاں فلاں کلمات کہنے والا کون تھا. یعنی بیسیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور پیچھے سے یعنی ثنا کے بعد جو ہے نا کسی نے یہ تسبیح پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد کہ یہ کلمات کہنے والا شخص کون تھا. تو پیچھے سے ایک آدمی نے کہا کہ یعنی اس نے بتایا کہ اللہ کے رسول میں ہوں. تو آپ نے فرمایا مجھے ان کلمات سے تعجب ہوا کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے. یعنی سبحان اللہ کہ جب اس شخص نے یہ کلمات پڑھے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، جب یہ پڑھے تو یعنی وہاں پر آسمان کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے. ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی زبان سے یہ بات سنی تو اس کے بعد میں نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. امیجن کہ کتنی یعنی کتنے پاورفل یہ کلمات ہیں کہ کوئی انسان اس زمین پر، زمین اور آسمان کا فاصلہ اور آسمان کی بلندیاں اور آسمان کی جو یعنی انتہا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ کہاں یعنی آسمان اور کہاں ہم اس زمین پر بسنے والی مخلوق. اور اس کے مقابلے یعنی جب آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے انسان جو ہے اس زمین پر کتنا چھوٹا سا ٹائنی سا نہ ہونے کے برابر جو بن جاتا ہے. تو جو ہے اور وہ انسان جب اس زمین پر یعنی اتنی چھوٹی سی زمین اور اس پر اس سے بھی کہیں زیادہ ایک چھوٹا سا انسان یہ کلمات بولتا ہے تو سبحان اللہ وہ اوپر بلندیوں پر جو ہے آسمان کے دروازے اس شخص کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. اٹ مینس کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو ہیں ان کا نزول ہوتا ہے. تو سبحان اللہ کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں. اور آج کل تو ویسے بھی الحمدللہ ذوالحجہ کے جو ہے نا 10 ڈیز جو چل رہے ہیں اور بہت ہی خوبصورت ریمائنڈر جو ہے ہمیں یہاں قرآن سے بھی مل رہا ہے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے تکبیرات اور تسبیحات اور تحلیل یہ سب کچھ بہت بہت زیادہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ کوشش کریں کہ باقی دنوں میں
یعنی جب ہم نماز کے لیے ہوں تو اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر کہنے کے بعد جو ہے جو ثنا ہے اس میں کوئی بھی دعا جو آپ پڑھتے ہیں تو اس کے ساتھ اس دعا کو بھی ایڈ کر لیں. یعنی بہت ایزی ہے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. بہت ہی آسان سی دعا ہے. تو انشاءاللہ اس کو بھی ایڈ کر لیں. اور جسٹ یہ امیجن کریں کہ جب بھی ہم یہاں زمین پر اس چیز کو پڑھ رہے ہیں تو وہ اوپر آسمان پر ہمارے لیے دروازے کھولے جا رہے ہیں. اور پھر کیا ہے کہ اسے نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے. هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے کیا ہیں کہ تم پر رحمت بھیجتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بھی رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. اب یہاں پر جو ہے یصلی کا لفظ ہے. یصلی جیسے صلات جو ہے نماز کے لیے یوز ہوتا ہے لفظ، تو جو ہے اسی طرح جو ہے دعا کے لیے بھی صلاۃ جو ہے دعا کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر جو صلے کا ورڈ ہے یہ بیسیکلی اللہ کی طرف سے بھی استعمال ہو رہا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ تم پر یصلی رحمت بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی، یعنی فرشتوں کے لیے بھی یہی لفظ ہے یصلی کا. تو اس میں ہم تھوڑا سا اس چیز کو یعنی اچھے سے سمجھیں گے کہ یہ ورڈ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے استعمال ہوتا ہے صلات کا تو اس کے میننگز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اور جب یہ فرشتوں کی طرف سے ہے یا انسانوں کی طرف سے استعمال ہوتا ہے، جیسے ہمیں بھی کہا گیا نا کہ آپ وسلم پر جو ہے صلوات بھیجیں، تو ہم بھی جو ہے صلوات بھیجتے ہیں، وہاں پر بھی صلوات کا ورڈ ہے. تو جب یہ فرشتوں کی طرف سے یا انسانوں کی طرف سے ہوتا ہے تو اس کے میننگ ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، صلح کا ورڈ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اس کے بیسیکلی میننگز جو ہیں اس میں دعا بھی ہے اور جو ہے تعریف کے میننگز میں بھی آتا ہے. صلح کا ورڈ جو ہے اس کے میننگ کیا ہے، یعنی اردو میں میننگ کیا ہے کہ دعا بھی ہے اور تعریف بھی ہے، ثنا کے میننگز میں بھی ہے. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے اور اپنے بندوں پر رحمتیں نازل فرماتا ہے. یعنی یہاں پر کہا جا رہا ہے هو الذی یصلی علیکم، کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رحمت بھیجتا ہے. تو رحمت میں جو ہے ایک اور میننگ بھی کیا ہے، تعریف کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی اپنے بندے کا ذکر کرتا ہے یا تعریف کرتا ہے، اور پھر ساتھ ساتھ میں کیا ہے کہ اپنے بندے پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. اور جب یہ صلات کا لفظ جو ہے انسانوں کی طرف سے یا فرشتوں کی طرف سے ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں، یعنی مومن کے لیے دعا کرتے ہیں، کیونکہ صلاح میں دعا کے میننگز ہیں. دو میننگ ہے صلاح میں، دعا اور ثنا. تو جب یہ فرشتوں کی طرف سے صلاح کا ورڈ یوز ہو رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مومنوں کے لیے دعا کرتے ہیں، مومنوں کی تعریف کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مومنوں کے لیے رحمت کو مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنوں پر اپنی رحمتیں بھیج دے. تو کیا ہے کہ اب یہاں پر یعنی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو یاد کرتا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ بیسیکلی یہ چیز جو ہے کیوں کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی. دیکھیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ مومنوں کیا کرو، اذکروا اللہ، اللہ کا ذکر کرو، ذکرن کثیرا، کہ بہت کثرت کے ساتھ اللہ کا یاد کرو. تو اب یہ بھی ہے نا، اب مومن کے دل میں یہ آئے کہ اچھا میں ہی یاد کرتا رہوں اللہ تعالیٰ کو. تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو خود کیا کرتی ہے، یصلی علیکم، کہ تمہیں جو ہے یعنی بیسیکلی یعنی تمہارا اللہ تعالیٰ تمہارا ذکر کرتا ہے، تمہاری تعریف کرتا ہے اور تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے. نہ صرف اللہ تعالیٰ بلکہ اس کے فرشتے بھی کیا کرتے ہیں کہ تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے دعا گو ہوتے ہیں کہ اللہ ان بندوں پر اپنی رحمتیں بھیج. اور یہ بیسیکلی یہ جو چیز ہے نا، یہ ایک طرح سے انسان میں ذکر کا شوق اور رغبت جو ہے نا وہ پیدا کر دیتی ہے.
پیچھے ہمیں کہا گیا کہ اللہ کو یاد کرو، اور آگے ہمیں یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی یہ کرتی ہے۔ یہ بیسیکلی انسان میں شوق اور رغبت پیدا کرنے کے لیے ہے کہ تم اگر اس کا ذکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارا ذکر کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے غافل ہو جائے گا، نہیں، اگر تم اپنے رب کو یاد رکھو گے تو تمہارا رب بھی تمہیں یاد رکھے گا۔ اور یاد رکھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ویسے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بھولتا، اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں بھولتا، لیکن جب رب کسی کو یاد رکھتا ہے اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کا فضل، اس کا کرم، اس کی رحمت، اس کی مدد، اس کی نصرت، ساری کی ساری جو ہے نا، ساری چیزیں اس بندے کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اور جیسے کہ ہمیں سورہ بقرہ میں بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے نا کہ فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، کہ تم مجھے یاد کرو اور میں تمہیں یاد کرتا ہوں۔ اور اس میں دیکھیں کہ ایک بڑی پیاری حدیث ہمیں پتہ چلتی ہے، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، کہ اس میں کیا آتا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جیسا انسان اپنے رب کے بارے میں گمان رکھتا ہے، جیسا اس کے بارے میں سوچتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی ویسا ہی یعنی اکارڈنگلی ہوتے ہیں، جیسا انسان سوچتا ہے اللہ تعالیٰ ویسے ہی ہوتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ یعنی انسان اگر یہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پر امید رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ یعنی اس کے مطابق ہی چلتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ہمیشہ امید رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی امید کو یعنی قائم رکھتے ہیں۔ اور جیسے اب اس حدیث میں کیا آتا ہے کہ یعنی بیسیکلی اس کا جسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہے، اور جب وہ اپنے جی میں مجھے یاد کرتا ہے، یعنی جی میں اپنے دل میں مطلب یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو جو ہے وہ یاد کرتے ہیں۔ یعنی اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے ہی یعنی یاد کرتے ہیں اس کو۔ اور اگر وہ جماعت میں یاد کرتا ہے، کسی مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہاں زمین پر اگر انسان کسی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اوپر آسمانوں پر اللہ تعالیٰ بھی اس کا ذکر مجلس میں کرتے ہیں۔ امیجن کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا نام لے کر فرشتوں کی مجلس میں، یعنی اس کا نام لے کر جو ہے اس کا ذکر کیا جا رہا ہے، اپنے بندے کی اللہ تعالیٰ تعریف کرتے ہیں، اس کو مینشن کرتے ہیں، اور اس پر جو ہے اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور یہ چیز بھی ہم نے دیکھی ہے نا کہ جہاں پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہوں، قرآن پڑھا جا رہا ہو، تو وہاں پر جو ہے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، سکینت اترتی ہے، رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو بہرحال یعنی کیا چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ جس طرح سے انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے اسی طرح سے اپنے بندے کو بھی یاد رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ہمیں اس حدیث میں پتہ چلتا ہے نا کہ اگر انسان جو ہے وہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے کہ فرشتوں کی طرف سے بات ہو رہی ہے کہ فرشتے بھی مومنوں کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں، اس کا کنیکشن جو ہے نا پچھلی آیت سے ہے کہ جو یہ وہ مومن ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے ہیں۔ پیچھے کیا کہا گیا کہ مومنوں اللہ کا ذکر کرو، اور جب وہ ذکر کریں گے تو پھر بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی کیا ہے کہ تمہیں یاد رکھے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی بات ہے کہ فرشتے بھی یعنی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے ہیں ان مومنوں کے لیے جو کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ چیز جیسے ہمیں مختلف جگہوں پہ پتہ چلتی ہے، جیسے کہ سورہ مومن میں بھی یہ چیز آتی ہے نا کہ وہ فرشتے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور ہلکا باندھے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے جو ہے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، یسبحون بحمدہ بحمد ربہم، یسبحون بحمد ربہم، کہ اپنے رب کی جو ہے وہ تسبیح کرتے ہیں، تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں۔ یعنی یہ ان فرشتوں کی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ، ان فرشتوں کی بات ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ فرشتے جو کہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، امیجن وہ کیا کہتے ہیں، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، وہ ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ،
یعنی مومنوں کے لیے یہ فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ وہ فرشتے جو کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اٹھائے ہوئے ہیں، وہ فرشتے مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا، یعنی ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے کہ توبہ کی، وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ، اور تیرے راستے کو اختیار کیا، وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا، اے ہمارے پروردگار، وَأَدْخِلْهُمْ، اور ان کو داخل کر دے کہاں پر؟ جنات عدن، سبحان اللہ، ہمیشگی کی جنتوں میں، التی وعدتہم، جس کا کہ تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اور پھر صرف ان کے لیے نہیں، ان مومنوں کے لیے نہیں، وہ تو دعا کر رہے کہ اللہ ان کو، جن مومنوں نے توبہ کی، تیرے راستے کو اختیار کیا، ان کو جہنم سے بچا، ان کو جنت عدن میں داخل کر، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کہ ان کے باپ دادا میں سے، آباء و اجداد میں سے، ان کی ازواج میں سے، ان کی ذریت میں سے جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان سب کو معاف کر دے، ان سب کو جو ہے جہنم کی آگ سے بچا، ان سب کو جنت عدن میں جو ہے وہ داخل کر دے۔ انک انت العزیز الحکیم، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ وقہم السیئات، ان کو تو یعنی برائیوں سے بھی بچائے رکھ، سبحان اللہ۔ یعنی امیجن کہ یہ ساری دعائیں جو ہے نا، یہ فرشتے مومنوں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، وہ مومن جو اپنے رب کی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوتے، وہ مومن جن کی زبانیں جو ہے اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہیں، وہ مومن جو کہ ہمیشہ اپنے رب کا ذکر کرنے والے ہیں، ہمیشہ جو ہے وہ اپنے رب کو یاد رکھنے والے ہیں، ہمیشہ ہر جگہ اپنے رب کے بارے میں بہت کانشیس ہوتے ہیں، بہت مائنڈ فل ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے فرشتے بھی جو ہیں وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کہاں پر دعائیں کر رہے ہوتے ہیں؟ کون سے فرشتے ہیں؟ امیجن کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جو ہے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ جن کے لیے یہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ کہ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے جو ہیں تمہارے لیے دعائیں مانگتے ہیں تاکہ تمہیں جو ہے اندھیروں سے نکال کر جو ہے وہ روشنی کی طرف لایا جائے۔ تو بیسیکلی فائدہ کیا ہوگا؟ یعنی الی النور کی بات کیا ہے؟ اگر انسان جو ہے اپنے رب کا، یعنی بیسیکلی یہ ذکر کا فائدہ ہے، یہ ذکر کا فائدہ ہے کہ جب انسان اپنے رب کا یہ حکم مان کر، اسے کہا گیا کہ اپنے رب کا ذکر کرو، وہ ذکر کرتا ہے، تو ان ریٹرن اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ الذی یصلی علیکم و ملائکتہ، اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور یہ سب ہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کی ان رحمتوں کے نزول کی وجہ سے، فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ، یعنی اس کا فائدہ اسے کیسے ملتا ہے کہ وہ اندھیروں سے روشنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ من الظلمات الی النور، یعنی اندھیروں سے وہ روشنی کی طرف چلا جاتا ہے، یہ ذکر کرنے کا فائدہ ہے۔ اور نور کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان جو ہے اس کے لیے بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ اسے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ملتی ہے، اور زیادہ نیکی کے دروازے جو اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، مزید یعنی کیا ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی توفیق اس کو مل جاتی ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا، یہ فائدے، یہ بینیفٹس ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے۔ یاد رکھیں، شروع میں ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کی تھی، کہ جس نے کہا تھا کہ احکام تو بہت سارے ہیں اسلام کے، مجھے کوئی ایک مضبوط سی بات بتا دے۔ تو آپ نے اس کو کیا نصیحت کی تھی؟ کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہاں پر ہمیں نظر کیا آ رہا ہے کہ جو شخص جو ہے اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے، تو وہ اندھیروں سے نکل کر روشنی کی طرف چلا جاتا ہے، اندھیروں سے نکل کر جو ہے روشنی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور مینز یہ کہ یعنی کیا ہے کہ یہ روشنی بیسیکلی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دونوں طرف جو ہے نا اس کے لیے، یعنی یہ نور جو ہے نا وہ ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے۔
اور یہ دیکھیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہمیں نظر آتی ہے کہ یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حق سے جو ہے یعنی حق اور ہدایت کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لے آیا۔ انسان جاہل تھا، جہالت میں تھا، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی روشنی دی، ہدایت کی روشنی دی، حق جو ہے اس کو دکھایا اور حق کو اپنانے کی توفیق دی۔ اور پھر جو ہے اللہ نے اس کو یعنی اپنے راستے کی بصیرت عطا فرمائی، اور یعنی کیا تھا کہ لوگ جو ہیں یعنی اس کے گرد گرد لوگ جو کہ کفر میں، شرک میں، ان اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس مومن کو کس طرح سے یعنی جو ایمان لے آتا ہے، اللہ کو یاد رکھتا ہے، تو کس طرح سے اللہ تعالیٰ جو اس کو اپنے رستے کی بصیرت جو ہے وہ عطا کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں بھی دیکھیں کہ رحمت کیا ہوگی کہ بہت یعنی جو وہ دن ہے بہت ہی بڑا دن اور بھاری دن ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اس خوف سے جو ہے امن میں رکھے گا۔ اور بیسیکلی یعنی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی جب انسان اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی مدد، اس کی رحمت، اس کی نصرت، اس کا رحم، فضل، کرم، سب کچھ جو ہے اس مومن کے ساتھ جو ہے اس کے شامل حال ہو جاتا ہے۔ کہیں پر بھی وہ مومن جو ہے وہ پھر اپنے آپ کو اکیلا نہیں پاتا، کہیں پر بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی محبت کرتے ہیں، یعنی ایک حدیث میں بھی کیا آتا ہے کہ ایک بار کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں میں سے ایک عورت کو دیکھا کہ جو کہ اپنے لخت جگر کو سینے کے ساتھ اس نے چمٹایا ہوا تھا اور اسے دودھ پلا رہی تھی۔ تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا خیال ہے کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ نہیں، یعنی یہ پاسبل نہیں ہے کہ جتنی پیار محبت کے ساتھ یہ اپنے یعنی سینے کے ساتھ چمٹا کر جو ہے اس کو دودھ پلا رہی ہے، تو یہ کبھی بھی اپنے بچے کو آگ میں نہیں پھینک سکتی۔ تو یعنی کیا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کی قسم، یہ عورت اپنے بچے پر جس قدر مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اپنے بندوں پر رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے کہیں زیادہ جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور یہ چیز ہم یعنی بار بار اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جیسے ایک ہمیں پتہ بھی کیا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ جو ہے وہ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور امیجن کہ ایک ماں کی محبت، بینگ اے مدر، ہم یہ چیز یعنی سوچ سکتے ہیں، اس کو امیجن کر سکتے ہیں کہ ایک ماں کی محبت ہی سبحان اللہ کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر جو ہے اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، تحیتہم، ان کا تحفہ یا ان کی دعا، یوم یلقونہا، جس دن وہ ملیں گے اس کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو، سلام سلام ہے، وعدہ، اور تیار کیا اس نے، لہم، ان کے لیے، اجرن کریمہ، بہت ہی عمدہ اجر۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی جو ہے دعا کی بات ہے اور سلام کی بات ہے، اور یعنی ایک خاص دن کی بات ہو رہی ہے کہ یوم یلقونہ، کہ جس دن وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ تو یہ کون سا دن ہے بیسیکلی؟ اس میں کیا کہا جاتا ہے کہ یہ کون کون سے موقع ہیں کہ یہ سلام جو ہے کب کب مومنوں کے لیے ہوگا۔ ایک تو یہی ہے کہ یہ سلام جو ہے یعنی موت کے وقت جو ہے فرشتوں کی طرف سے ہے، اور فرشتوں کی طرف سے یعنی جب فرشتے جو ہے ایک مومن کی روح جو ہے اس کو قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ یعنی بیسیکلی انسان جب اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، ہمیشہ اس کو یاد رکھتا ہے، اپنے رب کی ذات سے کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اسی حال میں وہ اس دنیا سے جانے کے قریب ہوتا ہے، تو جو فرشتے آتے ہیں اس کے لیے، تو وہ بھی اس پر جو ہے وہ سلامتی بھیجتے ہیں، اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہمیں یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے، سورہ نحل میں آتا ہے آیت نمبر 32 میں کہ الذین توفاہم الملائکۃ طیبین، کہ وہ یعنی فرشتے جب ان لوگوں کی جو کہ طیبین یعنی پاکی کی حالت میں، طیبین اچھے حالت میں یعنی دنیا میں زندگی گزار رہے تھے، طیب پاک زندگی انہوں نے گزاری، ایسے طیب لوگوں کی جب روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، یقولون سلام علیکم، کہ تم پر سلامتی ہو، ادخلوا الجنت، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔
تو ہمیں کیا پتہ چل رہا ہے کہ یعنی موت کے وقت فرشتے آتے ہیں اور ان پر سلام بھیجتے ہیں، سلامتی کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے۔ اور اسی طرح یعنی اس کے علاوہ جو ہے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب جنت میں داخل ہوں گے تو تب بھی کیا ہے کہ جنت میں بھی جب وہ انٹر ہوں گے تب بھی فرشتے جو ہیں ان پر جو ہے وہ سلام بھیجیں گے۔ اور وہ کیسے ہے، یعنی فرشتوں کی طرف سے سلام کیسے آتا ہے کہ جب انسان مومن جو ہے وہ جنت میں داخل ہوں گے تو وہاں پر کیا ہے کہ سورہ رعد میں آتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، کہ فرشتے جو ہیں ہر دروازے سے ان پر داخل ہوں گے، یعنی ہر دروازے پر جو ہے جنت کے ہر دروازوں پر جو ہے وہ فرشتے ہوں گے اور وہ کیا کہیں گے، سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، بما صبر تم، کہ بوجہ اس کے جو تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، کہ کتنا ہی خوبصورت ٹھکانہ ہے۔ یعنی وہاں پر بھی جو ہے جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے اس وقت بھی ان پر جو ہے وہ سلامتی کی دعا ہوگی اور یہ فرشتوں کی طرف سے ہوگی۔ اور پھر جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ یہاں پر جیسے کہا جا رہا ہے کہ یوم یلقونہ، کہ جب وہ اللہ سے ملیں گے تو جنت میں جو ہے یہ تحفتن، یہ خوبصورت سا تحفہ سلام کی صورت میں ان کی رب کی طرف سے ان کو دیا جائے گا۔ جیسے کہ سورہ یاسین میں کیا آتا ہے کہ ان اصحاب الجنتی الیوم فی شغل فاکہون، کہ اس دن کیا ہوگا کہ جو اصحاب جنت ہیں، جنت کے رہنے والے، وہ یعنی مشغول ہوں گے، انجوائمنٹ میں جو ہے نا مشغول ہوں گے، ہم وہ بھی، و ازواجہم اور ان کی بیویاں بھی، کیسے ہوں گی، فی ظلال سایوں میں ہوں گے، علی الارائک متکئون، یعنی جو کوچز ہوں گے ان کی، ان پر آرام سے تکیے لگائے، ٹیک لگائے بیٹھے انجوائے کر رہے ہوں گے وہ بھی اور ان کی ازواج بھی۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کے لیے وہاں پر طرح طرح کے پھل ہوں گے اور وہاں وہ سب کچھ ہوگا، ما يدعون، جس چیز کی وہ طلب کریں گے، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے، جس چیز کو بھی وہ مانگیں گے، ہر چیز ان کے لیے میسر ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی ایک بہت جسے کہہ لیں کہ ایک لگژری فن ٹائم جو ہے نا اس کو یہاں پر ڈسکرائب کیا جا رہا ہے کہ خوب خوب جو ہے نا خوش ہوں گے، فن کر رہے ہوں گے، انجوائے کر رہے ہوں گے، اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ ساتھ ان کی فیملی بھی ہوگی، اور بہت ریلیکس موڈ میں بیٹھے جو چیزوں کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، اور ہر چیز ان کو میسر کر دی جائے گی۔ لہم ما یدعون، جس چیز کی بھی وہ طلب کریں گے، جس چیز کو بھی ان کے نفس جو ہے وہ خواہش کریں گے ان کو وہ دے دی جائے گی۔ اور ان سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ سلام، سلامتی، قولم من رب الرحیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے ان پر سلامتی ہوگی۔ سبحان اللہ، یعنی بہت ہی خوبصورت چیز ہے کہ انسان جب اپنے رب کو یاد رکھتا ہے تو دیکھیں کہ کیسے یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، اور بعد میں جو ہے یعنی قیامت کے روز اور پھر جنت میں بھی کس طرح سے یہ ساری مہربانیاں جو اس پر نظر آ رہی ہیں۔ اور آخر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیسا اجر تیار کر رکھا ہے، کریمہ، اور کریم کیسا اجر ہوتا ہے، جو کہ جس میں عزت اور اکرام بھی ہے، آنر بھی ہے، کثرت بھی ہے، اور عمدگی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں ٹوگیدر ہیں۔ اور پھر کیا ہے اسے نیکسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انا بے شک ہم نے ارسلنا کا بھیجا آپ کو، شاہدن گواہی دینے والا، و مبشرن خوشخبری دینے والا، و نذیرن اور ڈرانے والا، وداعین اور دعوت دینے والا، الی اللہ اللہ کی طرف، بإذنہ اس کے حکم سے، سراجن چراغ، منیرن روشن۔ اب یہاں پر جو ہے نا بیسیکلی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے کچھ خوبیاں یہاں پر بیسیکلی بتائی جا رہی ہیں، کچھ ان کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں۔ کیا کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کیا بنا کر بھیجا ہے، شاہدن، شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی دینے والا، مبشرن خوشخبری دینے والا، نذیرن ڈرانے والا، داعین الی اللہ اللہ کی طرف دعوت دینے والا، کیسے، بإذنہ اس کے حکم سے۔ اور پھر خوبی کیا بتائی جا رہی ہے، وسراجن منیرا، یہ چراغ روشن ہے۔
تو آپ کیا کیجئے، وبشر، خوشخبری دیجئے، المؤمنین، مومنوں کو، بِأَنَّ، کہ لہم، ان کے لیے ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل۔ اب یہاں جو ہے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ شاہد بنا کر بھیجا ہے، گواہی۔ تو گواہی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب سے، یعنی جو بڑے یعنی بڑی گواہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ کیا تھی کہ توحید کی گواہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ شاہد تھے، گواہ تھے، کس چیز کے؟ توحید کے۔ اور توحید کی گواہی آپ نے دی کہ اللہ ایک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے خود اس چیز کی گواہ تھی، شاہد تھی۔ اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یہی گواہی جو ہے، یعنی توحید کی گواہی جو ہے، پچھلے انبیاء نے بھی دی، یعنی وہ بھی جو ہے توحید ہی کا سبق دیتے تھے، خود توحید پر قائم ہوتے تھے اور دوسروں کو بھی توحید ہی کی طرف بلانے والے ہوتے تھے۔ اور یہ جو یہاں پر گواہی ہے بیسیکلی بطور شاہد جو ہے، یہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں وہی جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود توحید پر تھے، اور توحید کو ہی آپ نے جو ہے یعنی اسی کی تبلیغ دی، اور خود آپ نے اس چیز کی گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور آپ نے اپنی پوری زندگی اسی گواہی کے اس کے مطابق جو ہے وہ گزاری، اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف بلایا۔ اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہد ہیں، کس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھلے انبیاء کے بارے میں گواہی لی جائے گی، پچھلے انبیاء کے بارے میں کس طرح سے گواہی لی جائے گی۔ اب گواہی بیسیکلی جو ہے، جیسے گواہ کون ہوتا ہے، یعنی اس گواہی جو ہے آپ یا تو علم کی بنیاد پر دیتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، تب آپ وٹنس ہوتے ہیں کہ مجھے معلوم ہے اس لیے میں اس کا گواہ بن سکتا ہوں، یا پھر یہ کہ یعنی آبزرویشن ہوتی ہے، آپ نے مشاہدہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوتا ہے، آنکھوں دیکھا حال ہوتا ہے، تو آپ گواہی دیتے ہیں۔ تو یعنی دونوں کی بنیاد، مشاہدے کی بنیاد پر بھی گواہی ہوتی ہے اور علم کی بنیاد پر بھی گواہی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ ابھی ہم نے دیکھا، ابھی ہم نے اس چیز کو پڑھا کہ آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے پچھلے انبیاء کے بارے میں گواہی لی جائے گی۔ تو پچھلے انبیاء کے بارے میں گواہی کس طرح سے، کہ جیسے ہمیں ایک حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے نوح علیہ السلام جو ہے ان کو یعنی وہ پیش ہوں گے، تو ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا؟ تو وہ عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ سارے پیغمبر جو ہیں وہ خود بھی توحید کے گواہ ہوتے ہیں اور توحید کی گواہی دینے والے ہوتے ہیں، اور دوسروں کو بھی اسی کی طرف بلاتے ہیں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام سے یہ پوچھا جائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آپ نے ہمارا پیغام اپنی امت کو پہنچایا، تو نوح علیہ السلام کیا عرض کریں گے کہ ہاں میں نے پہنچا دیا۔ اب ان کی امت پیش ہوگی، تو جب وہ پیش ہوگی تو وہ انکار کر دے گی، بیسیکلی جسے کہہ لیں کہ جھوٹ بولیں گے کہ ہمیں تو پیغام نہیں ملا۔ تو اس پر جو ہے نا نوح علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کوئی گواہ لے کر آئیں، کہ آپ تو کہتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، جبکہ آپ کی امت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم تک بات نہیں پہنچی، تو آپ کے پاس کوئی گواہ ہے اس کے لیے، تو کوئی گواہ لے کر آئیں۔ تو اس پر جو ہے وہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو بطور گواہ لائیں گے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی گواہی دیں گے، اور آپ کی امت یعنی امت مسلمہ یعنی ہم اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہاں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، تو اس پر جو ہے نوح علیہ السلام کی امت جو ہے نا بیسیکلی جھگڑا کرے گی کہ یہ ہم پر گواہ کیسے بن سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہمارے بہت بعد آنے والے ہیں، یہ پیغمبر بھی اور ان کی امت تو ہمارے بہت بعد آئے، یہ ہم پر گواہ کیسے بن سکتے ہیں، انہوں نے تو ہمیں دیکھا ہی نہیں۔ تو اس پر جو ہے یعنی کیا ہوگا کہ جو امت محمدیہ ہے وہ کیا جواب دے گی، یعنی امت مسلمہ کیا جواب دے گی کہ ہم نے یہ خبر کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا اور پورا پہنچایا، ہم نے یہ خبر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی جس پر ہمارا ایمان ہے۔ تو اس وقت جو ہے یعنی بیسیکلی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی امت کی اس سٹیٹمنٹ کی بیسیکلی تصدیق کریں گے
امت گواہی دے گی کہ جو ہے ہمیں یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ہم تک یہ خبر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہے. ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ بیسیکلی وہی کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، قرآن میں ہے، اور قرآن کی یعنی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ہم تک پہنچی ہے قرآن کی صورت میں. تو قرآن کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور اللہ کا پیغام جو ہے مکمل ایز اٹ از جو ہے وہ پہنچا دیا تھا، اور اس میں کوئی کسر جو ہے کوئی کمی انہوں نے باقی نہیں رکھی. تو یہی گواہی جو ہے امت مسلمہ وہاں پر دے گی. اور اس بات کی تصدیق جو ہے یعنی ہماری سٹیٹمنٹ پر پھر مزید جو ہے گواہ کون بنیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس بات کی تصدیق کریں گے اور اس بات کی شہادت دیں گے کہ میری امت جو کچھ کہہ رہی ہے وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. اور بیسیکلی اب یہاں پر دیکھیں کہ جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ گواہی جو ہے وہ مشاہدے کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے اور علم کی بنیاد پر بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے جو گواہی دیں گے وہ کس بنیاد پر ہے؟ علم کی بنیاد پر. اور وہ علم کون سا ہے؟ وحی الہی پر مبنی ہے. یعنی وحی کے ذریعے ان کو یہ بات بتائی گئی کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم تک پیغام پہنچایا. اور پھر امت جو ہے وہ کیسے دے گی؟ کیونکہ قرآن کا علم ہے. ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ قرآن کا علم ہے. اس بنیاد پر ہم گواہی دیں گے. آبویسلی ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کو جانیں گے، تو ہی ہمیں معلوم ہوگا، تو ہی ہم اس چیز کو اچھے سے جانیں گے کہ ہاں تمام پیغمبر، تمام رسول جو ہیں وہ اپنے کام کو بہترین طور پر انجام دے کر گئے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کو بیسیکلی ان تمام گواہیوں کی، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کیا ہے کہ یہ گواہیاں اس دن پہ، یہ شہادتیں جو ہیں وہ قائم کی جائیں گی تاکہ کوئی حجت باقی نہ رہے، تاکہ کوئی جھگڑا نہ کر سکے، کوئی کچھ کہہ نہ سکے. کیونکہ جب گواہیاں قائم ہو جاتی ہیں تو پھر جو ہے کوئی اس پر یعنی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس چیز کو پھر رد نہیں کیا جا سکتا. اور جیسے کہ ہمیں یہ جو شہادت کی بات ہے، گواہی کی بات ہے، یہ جیسے سورہ نساء میں بھی پتہ چلتی ہے نا کہ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ ہم جو ہے آپ کو ان تمام پر جو ہے وہ بطور شاہد جو ہے نا وہ لے کر آئیں گے. اور پھر جیسے سورہ بقرہ میں بھی ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ مسلمانوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تمہیں امت وسط بنایا گیا تاکہ تم جو ہے لوگوں پر شاہد ہو جاؤ، اور پھر تم پر کون شاہد ہوں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تم پر شاہد ہوں گے. تمہاری گواہی کون دیں گے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گواہی دیں گے. تو یہاں پر کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قوم کو جو ہے وہ یعنی خود آپ توحید کے گواہ تھے اور توحید ہی کی دعوت دی. تو اب ان کے بعد اب ہم پر بھی یہ ذمہ داری آتی ہے کہ ہم خود بھی اس چیز پر قائم ہوں، ہم خود بھی توحید کے گواہ بنیں، اور یہ کہ دوسروں کو بھی اس کی طرف بلانے والے ہوں. اور یعنی وہی چیز ہے کہ یہ سب کیسے ہوگا؟ جب ہم یعنی اس علم کو لیں گے جو کہ وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی صورت میں آج ہمارے پاس موجود ہے. اور پھر اگلی خوبی کیا بتائی جا رہی ہے؟ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. تو یہ بھی ہمیں چیز نظر آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ جو ہے خوشخبری بھی دیتے تھے اور ڈراوے بھی دیتے تھے. اور یہ بہت ہی بیلنس وے ہے جو کہ ہمیں قرآن میں بھی نظر آتا ہے. جہاں کہیں جہنم کی بات ہوتی ہے ساتھ ہی جنت کی بھی بات ہوتی ہے، جنت کی بات ہو تو ساتھ ہی جہنم کی بھی بات ہو جاتی ہے. تو ایسے نہیں ہوتا کہ بس خوشخبریاں ہی دی جائیں، بس خوش اچھی اچھی باتیں ہی کی جائیں اور جو ہے جہنم کی بات نہ کی جائے. یا ایسے بھی نہیں ہوتا کہ صرف جہنم کی باتیں ہیں، بس ڈرایا ہی جا رہا ہے اور کوئی خوشخبری نہیں دی جا رہی. بیلنس ہے، دونوں باتیں جو ہونی چاہیے. اس میں ہمارے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم یعنی لوگوں کو تبلیغ کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، ان کو نیکی کی دعوت دیں یا کچھ بھی، تو یہ بیلنس رویہ ہونا چاہیے. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو یعنی صرف اور صرف جسے کہتے ہیں نا کہ بس ریلیکس ہی رکھیں، کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، بس یہ صحیح ہے، بس جنت میں چلے جاؤ گے، جنت تمہارے لیے ہی ہے، اللہ نے جنت بنائی ہے، مسلمان جائیں گے. اتنا ریلیکس بھی نہیں رکھنا چاہیے کہ انسان پھر بالکل ہی یعنی نیکیوں کو سمجھے ہی نہ کہ مجھے نیکی کرنے کی ضرورت بھی ہے، کہ میں تو بس ہوں ہی پکا جنتی کیونکہ میں مسلمان ہوں تو لہٰذا مجھے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور نہ ہی اتنا مایوس کر دینا چاہیے کہ انسان کو اتنے خوف اور اس میں
مایوسی میں انسان مبتلا ہو جائے کہ اچھا میں تو جو کچھ بھی کر لوں میں تو گناہ گار ہی ہوں، مجھے تو یعنی میں تو گناہوں سے بچ ہی نہیں سکتا، میرے سے تو غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو میں تو بس پکا جہنمی ہوں، میں تو اچھا انسان بن ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی اس طرح کی فیلنگز بھی جو ہے نا دوسروں میں نہیں لے کر آنی چاہیے، بیلنس رویہ ہونا چاہیے، خوشخبریاں بھی دینی چاہیے اور ڈراوے بھی ہونے چاہیے۔ اور پھر کیا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی طرف دعوت دینے والے، کیسے بِإِذْنِهِ، اس کے اذن کے ساتھ۔ یہ بھی بڑی پیاری خوبی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہاں پر بتائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا جو ہے یہ کیسے ہے، یہ انسان یعنی خود سے نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہے، اللہ کی اذن کے ساتھ ہے، اللہ کی پرمیشن کے ساتھ ہے، اس کے حکم کے ساتھ ہے، اس کی توفیق کے ساتھ ہے۔ اگر انسان خود توحید پر ہے اور لوگوں کو اس کی طرف اللہ کی طرف بلاتا ہے تو یہ جو ہے سراسر اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے، اس کے اذن سے ہے، ادروائز انسان ایسا کر نہیں سکتا۔ اور پھر یہ چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے جو کہ بہت بہت امپورٹنٹ ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ آپ کا مقصد کیا تھا، اللہ کی طرف بلانا، لوگوں کو ان کے رب کے ساتھ جوڑنا، لوگوں کو ان کے رب کے قریب کر دینا، ان کو آپس میں کنیکٹ کر دینا، ان کا آپس میں رابطہ کرا دینا۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے، جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے کہ جو شخص بھی دین کا کام کرنے والا ہو تو اس کی دعوت جو ہے نا وہ ایسی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہو۔ ایسی دعوت نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے لوگ جو ہے نا یعنی اس کی دعوت دینے سے لوگ کسی خاص شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں، اسی کو بہت بڑا اور اسی کو اپنا سب کچھ مان لیں کہ بس جو کچھ ہے جو بھی ہے بس یہی شخصیت ہے۔ شخصیت کے ساتھ جوڑنا نہیں ہے، صاف یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، کہ یعنی اور یہی چیز جو ہے سبھی کے لیے ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کتنے بہترین طریقے سے کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یعنی لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والے تھے۔ تو ہمیں بہت سارے موقعوں پر پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات کی جو کہ صحابہ کرام کی اس چیز کے بارے میں کوئی اور اپنی ڈیفرنٹ رائے ہوتی تو وہ یعنی ان کو یہ چیز ہوتی کہ وہ اس چیز کو کلیئر کرتے کہ یہ حکم جو ہے یعنی یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے۔ یعنی ان کو پتا تھا کہ اور یہ وہ ایسا سوال کیوں آتا تھا کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہ آپ کی وہ تبلیغ تھی کہ جس کی وجہ سے وہ صحابہ کرام جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، ان کا کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھا۔ تو اسی لیے یعنی ان کا یہ سم ٹائمز بہت سارے موقعوں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یہ فوراً کلیریفیکیشن لیتے تھے کہ یہ آپ بات کہہ رہے ہیں یعنی آپ کی رائے ہے یا اللہ کا حکم ہے۔ تو یعنی ان کو اس چیز کا معلوم تھا۔ تو یہاں پر یہی چیز ہونی چاہیے کہ یعنی دعوت جو ہے اللہ کی طرف ہونی چاہیے، کسی شخصیت کی طرف نہیں ہونی چاہیے، کسی فرقے کے ساتھ لوگوں کو جوڑنا مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہی ہوں یا دین کی تبلیغ کر رہی ہوں تو میں ان کو کسی خاص فرقے کے ساتھ جو ہے نا منسوب کر دوں، کسی خاص فرقے کے ساتھ ان کا لگاؤ کر دوں، کسی خاص فرقے کے ساتھ ان کو وابستہ کر دوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی مسلک کے ساتھ، نہ کسی قومیت کے ساتھ، کسی بھی چیز کے ساتھ جو ہے نا کنیکٹ کرنا مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو بیچ میں نکال کر صرف اور صرف ایک اللہ کی طرف بلانا مقصد ہونا چاہیے، اور اسی اللہ کے ساتھ لوگوں کو کنیکٹ کرنا، لوگوں کو جوڑنا جو ہے وہ مقصد ہونا چاہیے۔ اور یہ سب کیسے ہوگا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اور بہت بہت جو ہے نا جب بھی انسان کسی کو بھی یعنی ہدایت کی طرف بلائے تو خوب خوب جو ہے نا دعائیں کرنی چاہیے، کیونکہ کسی کو آپ اللہ کی طرف بلا سکتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف آ سکتا ہے تو یہ کیسے ہے، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ ہے۔ اور پھر کیا خوبی بتائی جا رہی ہے، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ چراغ روشن۔ اور سراج جو ہے بیسیکلی چراغ کو کہتے ہیں، اور منیر جو ہے روشن، نور سے ہے، روشنی کو کہا جا رہا ہے۔ تو سراجن منیرہ یعنی چمکتا ہوا روشن چراغ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیسیکلی تعریف ہے، اور بہت ہی خوبصورت جسے کہہ لیں کہ بہت ہی خوبصورت ڈسکرپشن ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے آپ کو یہاں پر ڈسکرائب کیا گیا کہ آپ کیا ہیں،
सिराजन मुनीरा, कि रोशन चिराग है। अब ये रोशनी किस तरह से, यानी बेसिकली आसल्लम की ज़ात जो है ना कैसी थी, रोशन थी, यानी चिराग रोशन थे। और वो रोशनी ऐसी थी कि यहाँ पर बेसिकली स्पिरिचुअल जो है ना, रूहानी तौर पर जिसे कह लें कि रूहानी तौर पर जो है ना आप एक चिराग थे। और आप रूहानी तौर पर ऐसा चिराग थे कि जिसने बाकी रूहों को भी जो है ना वो रोशन कर दिया। और चीज़ हम देखते हैं कि अरब में देखें कैसी जहालत थी, कैसी लाइल्मी थी, कितनी बुराइयां थी, किस तरह से मुआशरा, वो सोसाइटी जो है बिल्कुल यानी जो है अपने बिगाड़ की इंतहा पे जा चुका था। तो वहां पर आसल्लम की सूरत में जो चिराग रोशन हुआ, तो कैसे वहां पर जो है यानी जो जहालत थी वो छट गई, बेसिकली सब खत्म हो गई, और किस तरह से इल्म की रोशनी जो है वहां पर फैल गई। तो अभी भी ऐसे ही है कि जो शख्स भी आसल्लम की लाई हुई तालीमात को, आसल्लम की सीरत को, आसल्लम के उसवा को, आसल्लम की सुन्नत को, आसल्लम के तरीकों को, आपकी नसीहतों को, आपकी तालीम को जो कि कुरान की सूरत में आपने दी, जो भी इन तमाम चीजों को लेता है, अपनी जिंदगी में लेकर आता है, तो उसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है, उसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। और ये देखें कि ये चीज हम यानी खुद भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि कुरान पढ़ते हुए, यानी जब आप कुरान को लेते हैं तो किस तरह से हम अपनी जात के, सबसे पहले तो ना मुझे ऐसा लगता है कि हम अपनी जात ही के मुतालिक बहुत ज्यादा अंधेरों में होते हैं। इतनी सारी बुराइयां, इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी बेकार चीजें हमारे अंदर होती हैं, और हम उनसे बिल्कुल जिसे कह लें कि गाफिल होते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर इतना जिसे कह लें कि गंद भरा हुआ है, इतनी गलाजत है, इतनी बुराइयां हैं, इतनी बुरी चीजें हैं, और हम अपने आप को बड़ा अच्छा समझ रहे होते हैं। और जैसे ही हम कुरान को लेते हैं, सुबहान अल्लाह, कैसे हमें यानी ये रोशनी है ना, अंधेरे में तो इंसान को कुछ नहीं दिखाई देता, और ये रोशनी जब आती है तो कैसे एक एक चीज जो ना क्रिस्टल क्लियर विजिबल हो जाती है, और हमें बहुत अच्छे से एक बड़ा क्लियर व्यू मिल जाता है, बहुत जिसे कह लें कि क्लैरिटी मिल जाती है, हमें बहुत अच्छे से अपना आप पता चल जाता है कि हम हैं क्या। ये अलग बात है कि हम अपनी उन कमियों को एक्सेप्ट करें ना करें, उनसे आंखें बंद कर लें, या ये कि उनको जब हमें नजर आ गया तो हम उनको ठीक करने की कोशिश करें, ये बात की बातें हैं। लेकिन है क्या कि हमें नजर खूब आ जाती हैं, और उससे पहले हमें नजर भी नहीं आ रही होती, लेकिन कुरान हमें वो सब कुछ दिखा देता है। और ये चीज जो है ना कोई मामूली नहीं है, ये कोई ऐसे नहीं है कि इंसान इस चीज को इग्नोर कर दे, सो व्हाट, कि अगर मेरे मुझे रोशनी मिलती है कि नहीं मिलती, इससे क्या फर्क पड़ता है कि अगर मुझे पता चलता है चीजों का नहीं पता चलता, अगर मैं अंधेरे ही में रह जाती हूँ। तो अंधेरा जो है ना, अगर हम जनरली भी देखें, ये बड़ी खतरनाक चीज है। कहीं पर भी अंधेरा हो तो इंसान रिस्क में है, इंसान खतरे में है। इट डजंट नो, उसे कुछ पता नहीं कि अगला लम्हा उसके लिए ठीक है या नहीं ठीक, क्योंकि अंधेरे में है, उसे पता ही नहीं है। ऐसे ही है ना कि आप अंधेरे में, घुप अंधेरे में कुछ भी आप ड्राइव करना शुरू कर दें, तो आपको नहीं मालूम, हो सकता है कि यानी आगे आप जाएं और खड्डा हो और गाड़ी जो है बीच में गिर जाए, यानी कुछ नहीं मालूम। अंधेरे में तो इंसान यानी जिस चीज को ठीक समझ रहा होता है, उसे लगता है कि नहीं ठीक है, तो वो भी गलत निकल आता है। वो जैसे बड़ा मशहूर है ना कि अंधेरे में इंसान जो है वो सांप को भी रस्सी समझ लेता है। इमेजिन अंधेरा कितना रिस्की है कि इंसान सांप को भी रस्सी समझ लेता है, लेकिन वो रोशनी हो तो वो कभी उस सांप को हाथ नहीं डालेगा, लेकिन अंधेरे में उस सांप पे हाथ डाल लेगा, क्यों, रस्सी समझकर। और सुबहान अल्लाह, जैसे अभी ये पिछले दिनों जो वाकया हुआ है, बड़ा ही ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है कि भी वो सब मेरीन जो है वो मिसिंग हो गई, और सुबहान अल्लाह किस तरह से उसका बहरहाल जो है फाइनल आ गया सामने। तो अब वो भी यानी कितनी गहराई में और इतने डार्क में, तो सबसे यानी चीज जो नजर आ रही थी कि अच्छा इतना अंधेरा और इतना सब कुछ, तो नहीं, बेसिकली अंधेरा जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। और ये कहीं पर भी हो, कैसा सा भी हो, इंसान इसमें से निकलने की कोशिश करता है। होता है ना कि कहीं पर भी यानी डार्क हो जाए तो हम फौरन अपनी आंखों को बार बार बंद कर करके खोलते हैं कि हमें कुछ दिखाई दे, बिकॉज हमें ये नाइस नहीं लग रहा होता कि हम अंधेरे में रहें, हम कुछ देखना चाहते हैं।
کیوں؟ کیونکہ اندھیرا اپنے آپ میں ایک اچھی چیز نہیں ہے، اور اس میں بہت سارے خطرات ہوتے ہیں، بہت سارے رسک ہوتے ہیں، اور اگر یہ روحانی طور پر اندھیرے میں انسان اگر زندگی گزارتا ہے تو سبحان اللہ، یہ جو فزیکل اندھیرا ہے نا، اس سے کہیں زیادہ یہ جو ہے نا خطرناک ہے، کہیں زیادہ یہ خطرناک ہے۔ اور یقین کریں کہ یعنی جب انسان قرآن جیسی روشنی کو لیتا ہے تو یہ بات بار بار انسان کو جو ہے نا، یعنی جسے کہہ لیں کہ یاد آتی ہے، اور اس چیز پر جو ہے نا بہت، یعنی اللہ تعالیٰ کا انسان جتنا بھی شکر ادا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اندھیروں سے نکالا اور یہ روشنی دکھائی۔ لیکن اب ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اس روشنی کو پا کر اپنی آنکھیں نہ بند کریں۔ روشنی تو ہمارے پاس آ گئی ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کر کے ہم خود اپنی زندگی کو اندھیرے میں رکھیں تو پھر تو یعنی پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ چراغ روشن ہے، خود روشن تھے، اور جو ہے اپنے سارے یعنی ارد گرد کے ماحول کو انہوں نے روشن کر دیا، جہالت کے اندھیروں کو دور کر دیا، اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لیتا ہے تو اس کی ذات بھی روشن ہو جاتی ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کیا کہا جا رہا ہے کہ مومنین کو جو ہے خوشخبری دیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے کیا ہے، فضلاً کبیرہ، بہت بڑا فضل ہے۔ اور پھر کیا ہے، ولا، اور نہ تطع، کہنا مانیے، الکافرین، کافروں کا، والمنافقین، منافقوں کا، ودع، اور پرواہ نہ کیجیے، اذاہم، ان کا آزار دینا۔ اب یہاں پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا کافروں کی، منافقوں کی بات نہ مانیں، اور ان کی طرف سے جو تکلیف ہے نا اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو ٹوٹل اگنور کر دیں، اور کریں کیا، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کریں، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے آپ کے لیے کارساز۔ یہاں بیسیکلی ایک نصیحت ہے، کیونکہ پیچھے ہم جو آیات پڑھ رہے ہیں، جو کانٹیکسٹ چل رہا تھا، کس طرح سے ہم یہ چیز دیکھیں کہ سوسائٹی میں کچھ ایسی چیزیں، غلط رسم و رواج تھے، کچھ غلط چیزیں تھیں جن کو ختم کیا گیا، جیسے کہ لے پالک بیٹے کو کہا گیا کہ آپ اس کو اپنا نام نہیں دے سکتے، اور جو ہے اسی طرح جو ہے اس کی، اگر جو منہ بولا بیٹا ہے اس کی وائف جو ہے وہ اس کے باپ کے لیے وہ حلال ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یعنی اس چیز کو پریکٹیکلی آپ کے تھرو کرایا گیا، اور حضرت زینب سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ نے کیا۔ تو اب یہ سارا جو ماحول چل رہا تھا، تو امیجن کہ جب اس سوسائٹی میں کوئی انسان رسم و رواج کے اگینسٹ چلتا ہے، ایسی چیزیں جن کو لوگ جو ہے نا یعنی بہت حتمی چیزیں سمجھتے ہیں، اور ان کے بالکل ادھر ادھر ہونا ان کے لیے ایسے ہوتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں زندگی اور موت کا معاملہ ہو گیا، کتنی بڑی بات بن گئی۔ تو ان چیزوں کو کے اگینسٹ جانا، اللہ کے حکم کو پا کر، اللہ کے حکم کو مان کر جو ہے معاشرے کی غلط چیزوں کو، رسومات کو مٹانا، ختم کرنا، تو ایسے میں وہاں پر کیا چل رہا تھا، بہت زیادہ تانے، بہت زیادہ مخالفت تھی، طرح طرح کی باتیں تھیں، اور ہر چیز جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس کرنا پڑ رہی تھی۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ان کی جو ہے نا ان کی باتوں کو نہ لیں، یہ جو کافرین ہیں، منافقین ہیں، ان کی باتوں میں نہ آئیں، اور ان کی طرف سے جو بھی تکلیف مل رہی ہے نا اس کو ٹوٹل اگنور کر دیں ان ساری چیزوں میں، کیونکہ آپ اللہ کے حکم پر، اپنی مرضی سے آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ اللہ کے حکم پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ پر بھروسہ کیجئے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ کے لیے کارساز جو ہے وہ کافی ہے۔ اب اس میں جو ہے نا ایک اور بڑی پیاری حدیث آتی ہے، جیسے کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں دیکھیں یہاں پر بیان کی گئی نا، کہ آپ جو ہیں وہ شاہد ہیں، مبشر ہیں، نذیر ہیں، داعین الی اللہ ہیں، اور سراجن منیرہ ہیں۔ یہ خوبیاں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کہ یہاں پر بیان کی گئی ہیں۔ تو اسی سے ملتی جلتی خوبیاں جو ہے نا ہمیں تورات میں بھی نظر آتی ہیں، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے جو عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، ان سے بیسیکلی کوئی صحابی ملے اور انہوں نے عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفت لکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے کہا، ضرور اللہ کی قسم، تورات میں بھی آپ کی صفات کا ذکر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا ذکر ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی مذکور ہے۔ مثلا تورات میں آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا،
یعنی سیم یہی ڈسکرپشن جو ہے وہ تورات میں بھی ہے کہ اے پیغمبر ہم نے بلا شبہ آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور اس کے علاوہ مزید کیا ہے کہ اور ان پڑھوں کے لیے ذریعہ حفاظت بنا کر بھیجا ہے، آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، یعنی یہ ساری باتیں تورات میں ہیں۔ میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ بدخو، سخت دل، بازاروں میں شور کرنے والے نہیں ہیں، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں اور بخش دیتے ہیں۔ اس وقت تک اللہ تعالیٰ انہیں دنیا سے نہیں بلائے گا جب تک وہ ان کے ذریعے سے کجر و ملت کو سیدھا نہیں کر دیتا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنا شروع کر دیں، تو اللہ تعالیٰ اس کلمے سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور پردے میں بند دلوں کو کھول دے گا۔ تو بیسیکلی یہ ساری ڈسکرپشن ہے جو کہ تورات میں بھی ہے، اور یہ حدیث جو ہے وہ صحیح بخاری میں ہے۔ اب یہاں پر ایک جو خوبی یہاں پر پتہ چل رہی ہے نا کہ آپ جو ہیں وہ، یعنی وہ جو پیغمبر ہے وہ معافی اور درگزر سے کام لیتے ہیں، بخش دیتے ہیں۔ تو ہمیں ایک جو ہے نا واقعہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک جو ہے وہ بیسیکلی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آئی تھنک میں بھی اس نے کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی قرض دینا تھا اور ابھی ٹائم ڈیو نہیں ہوا تھا۔ تو بہرحال وہ شخص آیا اور آ کے اس نے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی سخت زبان میں بات کرنا شروع کر دی، اور اس پر جو ہے نا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کول اینڈ کام رہے، حالانکہ وہ شخص رائٹ پر نہیں تھا کیونکہ ابھی قرض کی واپسی کا ٹائم نہیں ہوا تھا۔ وہ بیفور ٹائم آ کر اس نے جو ہے اس طرح سے باتیں کرنا شروع کر دیں، اور یعنی یہ باتیں ایسی تھیں کہ کوئی شخص بھی سنتا تو اس کو خوب غصہ آتا۔ تو اس پر کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی صحابہ کرام قریب میں تھے، ان کو بہت غصہ آیا اور انہوں نے یعنی اجازت بھی چاہی کہ ہم ذرا اس کو ذرا ٹھیک کر دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، ان سے کہا کہ جاؤ گھر اور اس کو فلاں فلاں چیز دے دو، اور یعنی وہ چیز اس کی تھی جو کہ دینی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی، اور ایکسٹرا اتنا بھی دے دو، مزید ایکسٹرا دے دو کہ اس کو اس وجہ سے تھوڑی تکلیف اٹھانا پڑی۔ تو سبحان اللہ، تو وہ جیو جو ہے نا بیسیکلی جب وہ یعنی یہ چیز دیکھی تو اس نے جو ہے نا یعنی اس نے اس چیز کا اقرار کیا کہ میں تو آپ کو جسٹ جو ہے نا وہ دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایک جو ہماری کتابوں میں یہ خوبی لکھی ہے کہ وہ شخص جو ہے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے، اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ذاتی طور پر جتنا بھی تنگ کیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا کہ آپ کو کسی نے کچھ کہا اور آپ بہت غصے میں آ گئے اور آپ نے جو ہے ان ریٹرن کسی سے بدلہ لیا ہو یا کسی کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے کچھ کیا ہو۔ تو یہی وہ خوبی تھی جس کو پھر اس نے ٹیسٹ کیا بیسیکلی، اور آبزرو کیا اور پھر اس کا اقرار بھی کیا۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ ساری خوبیاں ہیں جو کہ یہاں پر بھی بتائی گئی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو الحمدللہ ہمارا لیسن جو ہے الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا۔ تو چلیں انشاءاللہ اپنی کلاس جو ہے وہ اینڈ کرتے ہیں، اور نیکسٹ فرائیڈے جو ہے کلاس نہیں ہوگی کیونکہ اوبیسلی وینسڈے کو عید ہے انشاءاللہ، تو نیکسٹ فرائیڈے جو ہے ہماری کلاس نہیں ہوگی، اور تھوڑے سے دن ہیں ذوالحجہ کے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس میں بہت بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور ہم بہت بہت نیکیاں کر پائیں، اور جو کچھ بھی ہم کریں اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کمی رہ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے ہم سے معاف کر دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔